बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज वतन अजीज़ के लिए एक अच्छी खबर, ब्रिटिश एयरवेज़ ने 10 साल बाद अपना फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में बहाल करने का ऐलान किया है। अगले साल जून में हफ्तावार 3 परवाज़ें इस्लामाबाद से हीथ्रो के लिए चलाई जाएंगी। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, पाकिस्तान के लिए अमन लौट रहा है और गैर मुल्की कंपनियाँ भी पाकिस्तान वापस आ रही हैं। एक और अच्छी खबर कुछ हजरात के लिए अच्छी, कुछ के लिए ये मायूस कुन है। पंजाब हुकूमत ने उसूली फ़ैसला कर लिया है कि बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा फरवरी के दूसरे हफ्ते में। एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जो तजावीज़ मुरतब करेगी कैसे बसंत के नतीजे में जो नुकसान होता है कीमती जानों का, उससे बचाव किया जा सके। ये बड़ा डिबेटेबल मामला है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर एक और अहम पेशरफ्त है, अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात अबू धाबी में हो रहे हैं। यहाँ पर अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद मौजूद हैं, अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी आज ट्वीट आया कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन किरदार अदा किया है और करेगा। अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कैसे मुमकिन हो सकता है, बड़ी रुकावटें क्या हैं, और कतर में भी तो मुज़ाकरात हुए थे, तब क्या बना था, ये सब कुछ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ जिक्र होगा जो एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस है, ये कहाँ तक पहुँचा। आज नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। कल जवाबुल जवाब में नवाज शरीफ साहब के वकील अपने दलाइल देंगे। क्या 24 दिसंबर से पहले जज अरशद मलिक साहब अपना फ़ैसला दे पाएंगे या नहीं, इसका भी जायज़ा लेंगे। शाम साहब, इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले मैंने अभी प्रोग्राम शुरू हुआ तो बल्कि ऑन एयर भी नाज़रीन देख रहे हैं, हमने तो आपको बड़ा सलामत और खैर खैरियत से शहर इक़्तिदार के हवाले किया था। आप इस्लामाबाद मौजूद हैं, ये क्या माथे पे चोट लगवा बैठे हैं सर आप? ये बड़ा अजीब मामला हुआ कि रात को मैं सोया हुआ था होटल में सरीना में, और मैं अपने बिस्तर से गिर गया और साथ मेज़ पड़ी थी और माथा टकराया मेज़ के साथ, और एक शदीद चोट लगी और खून जो है बहना शुरू हुआ। तो फिर डॉक्टर को बुलाया गया, उसने बेचारे ने खून बंद किया। डॉक्टर साद हैं, आर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं पिम्स में, और फिर उन्होंने आके बड़े तरद्दुद के साथ 2 घंटे लगे और यहाँ उसको सिया उस ज़ख्म को, और अब 1 हफ़्ता लगेगा तकरीबन ये पट्टी खुलेगी। चलें, ये तो बड़ी अल्लाह ने करम किया, खबर है। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि आंख भी करीब है आपकी माथे के, बिल्कुल जहाँ चोट लगी है, बड़ी बचत भी हो गई। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब का भी कहना ये था कि मुकम्मल जी सर, बस दुआ करें अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे, क्योंकि नाज़रीन को भी तशवीश हुई होगी यकीनन आपके सर पे चोट देखकर। आपकी मुकम्मल और जल्द सेहतयाबी की हम दुआ करें नाज़रीन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें, इसीलिए आप प्रोग्राम में आए। कोई और आम तज्ज़ियाकार या एंकर होता तो वो तो सर हफ्ते की छुट्टी पे चला जाता, जो हमारा ख़ुद भी मामूल रहा है। बहरहाल अल्लाह आपको सेहत दे। शामी साहब, ये अच्छी खबर आज देखिए कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने 10 साल बाद अपना फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद से हीथ्रो हफ्ते में 3 दिन फ़्लाइट चलेगी। सितंबर 2008 में बंद किया था इन्होंने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन। उस वक्त के हालात के मुताबिक अमन लौट रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत की काविशें भी हैं, पिछली हुकूमत भी कहती है हमारी भी कुछ काविशें थी इस सिलसिले में, तो ये बेहतर सूरत हाल है, मुस्बत खबर है। जैसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं ज़रा आपको थॉमस ड्रू जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं उनका एक पैगाम सुनाना चाह रहा हूँ इस मौके पर। देखिए, All of us at British Airways could not be more pleased to be coming back to Pakistan, and we very much look forward to June next year when our first flight will touch down at your spectacular new airport. That's a huge achievement for where we want to be. It's a huge step for this government, that we've found stability in it, that it's given foreign investors that security to come back. That sense of security is vital for other various investments to come in. I think British Airways coming back after a decade just shows you where we were and how far we've come from, and the importance of the leadership that we're under. ये वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब बरतानवी हुकाम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जुमले थे जो उर्दू तर्जुमे के साथ हमने नशर किए। वो थॉमस ड्रू साहब का जो पैगाम है वो उर्दू ज़ुबान में ट्विटर पर दस्तयाब आप देख सकते हैं। तो शामी साहब, ये बिलाखिर अब ब्रिटिश एयरवे पाकिस्तान आ रही है। नहीं, देखिए ये एक अच्छी खबर है, उसका ख़ैर मक़दम करना चाहिए। और ये मेरा ख्याल 1 साल पहले, बल्कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ही
ब्रिटिश एयरवेज़ ने ये अंदिया ज़ाहिर किया था कि वो पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन शुरू करने के बारे में सोच रही है। और पाकिस्तान की जो ओपन स्काई पॉलिसी हमने बनाई थी, तमाम एयरवेज जो हैं उनके लिए अपने आसमानों को खोल दिया था जी। उसके नतीजे में मुख्तलिफ एयरलाइंस तो पाकिस्तान में आई, लेकिन PIA उनको कम्पीट नहीं कर पाई और उसका ऑपरेशन सिमटता चला गया। तो ज़्यादा खुशी की बात तो ये होगी कि PIA जो है अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करे और उसकी जो उसके जहाज़ जो हैं दुनिया के गोशे गोशे में जाना शुरू करें और इस एक जो उसकी अज़मत रफ्ता बहाल हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है उसको खैर मकदम करना चाहिए, जो भी हमारी फ़ज़ाओं में आता है अल्लाह ताला उसको उसका अजर देगा, यही हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है, नहीं अच्छी बात है, आनी चाहिए, रौनक लगनी चाहिए सर। अच्छा सर, एक और अच्छी खबर है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुछ के लिए अच्छी है कुछ के लिए बुरी है, क्योंकि कुछ उलमा इकराम ने तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया है। बसंत का जो त्यौहार है इस पर हमने पिछले साल भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी और ये बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा इशू बज़ाहिर बनता चला जा रहा है। पिछली हुकूमत ने इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी, तब आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। तो आज फयाज़ुल हसन चौहान साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं जनाब, वो आए, उन्होंने कहा कि उसूली फ़ैसला हो चुका है और ये फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाई जाएगी। एक कमेटी तजवीज़ की गई है, वो कायम कर रहे हैं। उस कमेटी का काम ये होगा कि वो ऐसी तजावीज़ मुरतब करे जिससे नुकसान को कम से कम किया जा सके। कुछ कमेटी का मैं जिक्र कर दूँ, उससे पहले फैज़ल हसन चौहान साहब का मैं बयान आपको सुनाऊँ। 14 से ये 16 रुकनी कमेटी बनती है जो मेरी इत्तलात हैं अब तक। इसमें वज़ीर कानून हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस पंजाब, कमिश्नर लाहौर, CCPO, MD टूरिज़म, DGPHA, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के 2 नुमाइंदे, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जो हैं, हमारे साफ़ी दोस्त एंकर जनाब मुबशर लुकमान साहब, और इसी तरह जनाब सुहेल वड़ाइस साहब का नाम है, कामरान लाशारी साहब का नाम है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि तजावीज़ मुरतब करेगी। ज़रा फयाज़ुल हसन चौहान साहब को सुन लें। इस दफ़ा इंशाअल्लाह सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में लाहौर का ये तारीख़ी कल्चर फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाअल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाअल्लाह मनाएंगे। जितनी नेगेटिव इसकी चीज़ें हैं उसको ओवरकम करने के लिए और इस फेस्टिवल को एहसन तरीके से सेफ़ एंड साउंड सेलिब्रेट करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी 1 हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाएगी सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आला पंजाब को, और फिर उस जनाब सबमिशंस की रोशनी में, प्रपोजल्स की रोशनी में फिर CM साहब जो है वो फाइनल इसको डिसीजन देंगे कि इसको किस अंदाज से हमने हेल्ड करना है, इसको किस अंदाज से हमने सेलिब्रेट करना है। इस कमेटी ने 1 हफ़्ते के अंदर वो तमाम तजावीज़ देनी है कि किस तरीके से इसके जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव पहलू हैं, मनफी जितने इसके जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, उसको हम किस तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और उसकी रोशनी में फिर इंशाअल्लाह CM साहब जो है वो फाइनल डिसीजन है कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा लाहौर की आवाम अपना तारीख़ी फेस्टिवल जो है वो इंशाअल्लाह लाजमी मनाएंगे। लेकिन शामी साहब, वो मुफ्ती राग़िब नईमी साहब की जानिब से तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, अब क्या किया जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक मौसमी त्यौहार है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बचपन से ही हम सुनते थे कि आई बसंत पाले उड़ंत, यानी जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है उस वक्त ये त्यौहार मनाया जाता है और इसका रिश्ता है पतंग के साथ और पतंगें उड़ाई जाती हैं। असल में हुआ ये कि फिर यार लोगों ने धाती तल जो है ना तार जी, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और लोगों के उससे गले कटने लगे और कई बच्चे जो हैं उसकी नज़र हो गए। नतीजा ये निकला कि इसके ख़िलाफ़ इतना हंगामा खड़ा किया गया कि ये त्यौहार जो है उसको ख़त्म करना पड़ा और कई सालों से पंजाब में इसे नहीं मनाया जाता। ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसका रवाज पड़ रहा था, वो सारा भी मामला ख़त्म हो गया। अब देखना ये होगा कि हुकूमत धाती तलवार इस्तेमाल करने वालों को सख्ती के साथ रोके और ताकि ये एक अच्छे तरीक़े से लोग मना सकें। एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो इस त्यौहार की इतनी धूम मची थी कि बैरून मुल्क से जगह जगह से लोग आते थे ये पतंगे उड़ाने के लिए और जश्न मनाने के लिए।
اور پھر دیکھیے ایک فوڈ سٹریٹ جو ہے گوال منڈی میں بنی تھی جس کی اتنی دھوم تھی. ہمارا جو دوست بھی آتا کسی غیر ملک سے اس کو کہتے آپ کھانا کہاں کھائیں گے, تو وہ کہتا میں فوڈ سٹریٹ میں کھانا کھاؤں گا. پھر فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ بھی بے توجہی کا شکار ہو گئی, بلکہ اس کو وہ بھی وہاں بھی ایک خاک اڑنے لگی. تو یہ بسنت کا تہوار جو ہے, یہ میلے ٹھیلے, یہ رونقیں, یہ لوگ بچوں کے بڑوں کے کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ تہوار جو ہے منانا چاہیے, اور بچوں ہمیں خوشی کے جو مواقع ہیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو محروم نہیں کرنا چاہیے. اور ہر معاملے میں ایک رپورٹ آپ کی تجزیے کی روشنی میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, ذرا وہ دیکھ لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کیسے نقصان کم سے کم کیا جا سکتا ہے, اور جو مخالفت کی جا رہی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور پھر جو ڈور ہے, جو قاتل ڈور ہے, وہ کیسے ہم روک سکتے ہیں اس کو جان لیوا ہونے سے. پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیجیے. سابق حکومت نے 2005 میں بسنت پر پابندی عائد کرتے ہوئے پتنگ بنانے کو بھی جرم قرار دیا تھا. آخری بار پنجاب میں بسنت 2009 میں گورنر راج کے دوران منائی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل دھاتی ڈور کا خاتمہ کرنے کی بجائے پورے تہوار کی گردن پر تلوار چلانا ہی حل ہے کیا؟ بسنت پر پابندی سے نہ صرف لاہور کی ثقافت متاثر ہوئی بلکہ پتنگ بازی کی صنعت سے جڑے ہزاروں افراد بھی بے روزگار ہوئے. اربوں روپے کی یہ صنعت گھریلو سطح پر بھی ترقی پا رہی تھی, کیونکہ پتنگ بنانے کے لیے بجلی کا بحران بھی کوئی مسئلہ نہ تھا, جس سے براہ راست اور بالواسطہ لاکھوں لوگ وابستہ تھے. حتیٰ کہ اولڈ سٹی کی چھتیں بھی انتہائی کارآمد ہو چکی تھیں. چھتوں کے کرائے جگہ اور پتنگ بازی کے معیار کے مطابق طے ہوا کرتے تھے. مثلاً موچی, لوہاری, بھاٹی, ٹکسالی, یکی اور آس پاس کے علاقوں کی چھتیں ایک زمانے میں 50,000 سے 1 لاکھ فی رات کے حساب سے بک ہوا کرتی تھیں, جبکہ شاہ عالم کے کرائے اس سے کہیں زیادہ یعنی 1 لاکھ سے 4 لاکھ روپے فی چھت تک جا پہنچے تھے. کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین خواجہ ندیم کے مطابق اس پابندی سے 2 سال پہلے تک لاہور اور نواحی علاقوں میں 1.5 لاکھ جبکہ گجرانوالہ اور قصور میں 80,000 افراد روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے. حکومت کو لاہور کی حدود سے باہر کائٹ سٹی بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی, تاہم کوئی مثبت جواب نہ ملا. یہ تہوار دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو عزیز و اقارب اور غیر ملکی دوستوں کے ہمراہ وطن واپس لاتا تھا. یہ سیاح بسنت سے لطف اندوز ہونے کے بعد شمالی علاقہ جات کا رخ کیا کرتے تھے. ملٹی نیشنل کمپنیوں, ہوٹلز اور ایونٹ آرگنائزرز کے ذریعے مقامی تہوار انٹرنیشنل حیثیت اختیار کرتا جا رہا تھا, لیکن افسوس اب ایسا نہیں ہے. اور پھر سر یہی لوگ جو تھے وہ پھر انڈیا کا رخ کرنے لگ پڑے دیگر ممالک کے اس میلے کی تلاش میں, لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ دروازے دوبارہ کھل جائیں گے. دیکھیے بس انتظامی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. جب حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ جو دھاتی ڈور ہے اس کو استعمال نہیں ہونے دینا, تو پھر اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کھلے میدانوں میں پتنگ اڑا لی جائے, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے, بعض کا خیال 1 دن کے لیے, بعض کا خیال ہے کہ یہ رات کے وقت یہ تہوار منایا جائے. کئی تجاویز ہیں, لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ایک انتظامی طور پر معاملات کو دیکھا جائے اور کوئی ایک جان بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے اس تہوار کے موقع پر. شاہم صاحب, 2 سے 3 ایسی چیزیں ہیں جو لاہور میں رہنے کی حیثیت سے ہم نے خود بھی نوٹ کی, اس فیسٹیول کا حصہ بھی رہے بچپن میں بھی. شاہم صاحب, اگر یہ جو کلچ ہے, تندی ہے اور کیمیکل ڈور کا مانجا ہے, اس کی ایک حد طے کر دی جائے تو اس سے تدارک ہو سکتا ہے. پھر بسنت کے دنوں میں موٹر سائیکل پر وہ جو راڈ لگتا ہے سٹیک نما, جس سے یہ ڈور گلے تک نہیں پہنچتی, یہ میئرز لے لیے جائیں تو یقین جانیں مکمل طور پر اس کے نقصان کا تدارک کیا جا سکتا ہے, اگر اس پہ غور کی رہی ہے کمیٹی بھی اور حکومت بھی. چلیے, اب وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ بھی آپ کی تجاویز جو ہے ان پہ غور کر لے گی. لیکن اب یہ پنجاب کی ثقافت کی بات شروع ہوئی ہے اور فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر ثقافت ہیں, تو میں ایک بات یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جو اسلامی ثقافت ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ ہماری بادشاہی مسجد ہے. اور بادشاہی مسجد بڑی خستہ حال ہے, اور اس کی عمارت جو ہے وہ جگہ جگہ سے خستہ ہو چکی ہے. اس میں پانی جو ہے دیواروں میں پڑتا ہے, بنیادوں تک کو متاثر کر گیا ہے. اور میں نے اس پر ایک آواز اٹھائی تھی, پروگرام میں ایک کمیٹی بنی تھی,
اور پروگرام نہیں، میں نے بالمشافہ بھی مطالبہ کیا تھا سابق وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے ایک میٹنگ کے دوران جب اخبار نویس ان سے مل رہے تھے، لیکن وہ پھر کمیٹی بن گئی اور کامران لاشاری صاحب جو ہیں ان کے سپرد یہ کام کیا گیا. پھر آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ماہرین جو ہیں انہوں نے آ کے ایک رپورٹ بھی مرتب کی اور بتایا کہ یہ بڑی جلد اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد کام نہیں ہوا. تو فیاض الحسن چوہان صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بادشاہی مسجد کی طرف بھی متوجہ ہوں اور عثمان بزدار صاحب سے بھی کہیں کہ وہ اس کی تعمیر نو کے لیے کام کریں، اس کی خستگی ہے اس کو دور کریں، کیونکہ بادشاہی مسجد جو ہے یہ ہماری عظمت رفتہ کا نشان بھی ہے اور لاہور جو ہے اس کی شناخت بھی ہے، تو اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. جی ہاں، شفقت محمود صاحب کی بھی یہ اپیل کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ حالیہ دنوں جب ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کیا ان سے بھی یہ بات کی تو وہ بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اس خبر کو سننے کے بعد انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے پہ کان دھرے. شاہم صاحب، ایک بریک کی جانب ہم بڑھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر اور واپس آئیں گے بریک کے بعد تو پھر ذکر کریں گے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کی. بڑی اہم یہ پیش رفت ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سلیم صافی صاحب سے بھی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کا ذکر کریں، شاہم صاحب آپ پچھلے موضوع سے جڑے کچھ مزید بات کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، ایک تو ڈاکٹر فرید صاحب کہتے ہیں کہ جو اوریجنل پنہ تھا نا، جو ڈور ہوتی تھی اس پہ واپس آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ بادشاہی مسجد کی تعمیر میں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے، تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی اپنا وعدہ جو ہے پورا کریں گے. اور ایک زمانے میں ہمارے ملک ریاض صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اور بار بار اس پر وہ اصرار کرتے تھے کہ بادشاہی مسجد کی تعمیر نو پر یا بحالی پر یا مرمت پر جو بھی خرچ آئے گا وہ خود ادا کریں گے، خواہ وہ کروڑوں میں ہو یا اربوں میں ہو. اب ملک صاحب جو ہیں وہ ایک خود کچھ پریشانی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کی نظر سے بچائے. ان کو میرا خیال ہے یہ عہد جو ہے اس پر قائم رہنا چاہیے. اور یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور دوسرے علماء کرام ہیں وہ بھی اس طرف توجہ کریں اور اپنا حصہ ڈالیں بادشاہی مسجد کے حوالے سے. چلیں آپ سر، یہ طالبان اور طالبان کے نمائندے اور جو امریکی خود نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد ان کی ملاقات کی تصدیق ہوئی ہے ابوظہبی میں. جو یہ مذاکراتی عمل جاری ہے، اس سے پہلے قطر میں 2 بار ایسی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اب کی ملاقات پچھلی ملاقاتوں سے کیسے مختلف، اور کیا آپ کی ملاقات جو ہے وہ دیر پا قیام امن کے لیے مفید ثابت ہو پائے گی؟ ان مذاکرات میں کیا طے ہو رہا ہے؟ پاکستان کا کردار کیا تھا؟ دیگر جو خطے کے اہم ممالک ان کا کردار کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ پاکستان نے ابوظہبی میں طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے اہتمام میں معاونت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئیے دستے دعا بلند کریں کہ ہم لوٹائے اور جری افغان عوام پر تقریباً 3 دہائیوں سے پڑنے والی آزمائش تمام ہو. قیام امن کے لیے پاکستان سے جو بھی بن پڑے گا وہ کریں گے. شامی صاحب، اب آپ نے اتنے سارے سوالات اکٹھے کر دیے ہیں اور سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. یہ پہلے قطر میں طالبان جو ہیں ان کا دفتر موجود ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اب کیونکہ سعودی عرب بھی اور متحدہ عرب امارات وہ بھی شریک ہوئے ہیں ان مذاکرات میں اور ان کے ساتھ قطر کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ یہ متحدہ عرب امارات میں اس بات چیت کا اہتمام ہو. اب جو طالبان ہیں ان کا یہ اصرار رہا ہے کہ وہ براہ راست امریکہ سے گفتگو کریں گے اور افغان حکومت جو ہے اس سے بات چیت نہیں کریں گے. اب اس وقت طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی براہ راست بات چیت شروع ہوئی ہے تو توقع رکھنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ایک افغان حکومت بھی اس سے بھی مذاکرات شروع ہوں گے اور یہ کوئی پائیدار حل نکالا جا سکے گا. اگرچہ کہ یہ پہلا قدم ہے اور پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے
کہ اس کی مسائی بھی اس میں شامل ہے. امریکہ کی طرف سے بھی ایسے اشارے ملے ہیں جس میں پاکستان کی اس کوشش کو بڑا سراہا گیا ہے. تو اس سے ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ایک پیش قدمی کا اظہار ہوتا ہے. اب اس ظاہر ہے کہ یہ ایک گنجلک معاملہ ہے, کوئی بہت جلد ہم اس میں توقع نہیں رکھ سکتے, لیکن کہ بھئی کامیابی حاصل ہوگی, لیکن اس طرف ایک بڑا قدم ضرور ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہے 17 سال ہو گئے اس کو, اس میں کچھ 2500 امریکی جو ہیں سپاہی وہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور کل جو یعنی اموات ہوئی ہیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ 1.5 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے. اور 1 ٹریلین ڈالر امریکہ جو ہے اس پہ صرف کر چکا ہے. یہ اس کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے, اور اس کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی سرنگ کے دوسرے کنارے پر, دوسرے سرے پر. تو اب یہ جو کوشش ہے اس پہ ذرا سلیم صاحب جی میں انہی کی جانب آ رہا ہوں, اور افغان جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ اس مذاکرات میں شامل نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک اشارہ کیا. شامی صاحب مری ہو, صافی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ دیکھیے گا کہ مری کا معاملہ ہو یا پھر قطر کا اور اب ابو ظہبی کا, شامی صاحب نے اس کا احاطہ تو کر دیا. یہ جو ابھی ابو ظہبی میں مذاکرات جاری ہیں, یہ پریویس جو انگیجمنٹس ہیں ان سے کیسے مختلف ہیں اور ان سے کیوں کر امید وابستہ کی جائے؟ صافی صاحب دیکھیے یہ تو کئی حوالوں سے مختلف ہے. ایک تو ماضی میں امریکیوں کا یہ موقف تھا کہ وہ طالبان سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے, اور طالبان افغان حکومت سے بات کرنے پہ آمادہ نہیں تھے. تو یہ اس میں بھی پاکستان کی ایفرٹس کا, اور بالخصوص جو آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ کئی مہینوں سے اس پہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی رابطے میں تھے, اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی پاکستان میں اصل میں ملٹری لیڈرشپ سے بات کر رہی تھی. تو آج سے کئی مہینے پہلے ایلس ویلز جب پاکستان آئی تھی تو اس میں ان کو اس پہ کنونس کیا گیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کہ امریکی براہ راست مذاکرات کریں. اور پھر جب امریکی اس پہ تیار ہو گئے تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ پچھلے کئی مہینوں میں اس پورے پروسیس میں پاکستان کی فوج اور ہماری ایجنسیاں وہ بھرپور تعاون کر رہی ہیں. تو ایک تو اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ اور افغان طالبان کے صرف یہ نہیں کہ مذاکرات بلکہ باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں, جس کو دونوں طرف نے پبلکلی آن کر لیا ہے. دوسرا اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے کہ جو جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ یا آن بورڈ ہیں یا انفارمڈ ہے. مثلا پاکستان آن بورڈ ہے. ماضی میں اگر کوئی امریکیوں نے اپنے کنٹیکٹس کیے بھی تو اس میں یا پاکستان آن بورڈ نہیں ہوتا تھا یا افغان حکومت آن بورڈ نہیں ہوتی تھی. اس معاملے میں پاکستان نہ صرف آن بورڈ ہے بلکہ معاونت کر رہے اور افغان حکومت بھی آن بورڈ ہے. اور پھر ایک تیسری سگنیفیکنس یہ آ گئی ہے کہ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک جن کا امریکہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں, افغان طالبان پہ بھی ان کا اثر و رسوخ ہے, اور افغان حکومت بھی ان کو بڑا احترام دیتی ہے. تو ان دونوں ممالک کی شرکت بھی اس کو سگنیفیکنٹ بناتی ہے. تو صافی صاحب چائنا اور انڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس سارے پروسیس میں؟ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ ممالک آن بورڈ اور کچھ انفارمڈ ہے, تو یہ ایسا پروسیس ہے کہ اس میں چائنا بھی انفارمڈ ہے, شریک نہیں ہے لیکن انفارمڈ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی شمولیت سے چائنا بھی اطمینان محسوس کر رہا ہے, رشیا بھی اطمینان محسوس کر رہا ہے, اور چونکہ امریکی کر رہے ہیں اور افغان حکومت بھی آن بورڈ ہے تو اس لحاظ سے انڈین بھی انفارمڈ ہے. اور صرف جو حتیٰ کہ ایران تک بھی وہ اگر آن بورڈ نہیں ہے تو انفارم ضرور ہے. تو صافی صاحب یہ فرمائیں کہ اب جبکہ یہ تمام پلیئرز جو ہیں اس ریجن کے وہ آن بورڈ ہیں یا انفارمڈ ہیں تو یہ تو مثبت خبر ہے, بڑی رکاوٹ دور ہو گئی. لیکن اب جو مذاکرات کی میز سجی ہے اس میں کن کن پوائنٹس پر ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کی اطلاع ہے کیا؟ کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ وہ کون سے نقطے ہیں جن پر ڈسکشن ہو رہی ہے ٹیبل پر؟ بظاہر آپ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جس طرح کہ شامی صاحب نے فرمایا کہ یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ابھی معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اور میں اس لیے بعض اوقات سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے رول کا
اس وقت جو بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر پرائم منسٹر سے لے کے اتنے ہائی لیول پہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو اس میں ذرا ہمیں احتیاط بھی یوں کرنی چاہیے، کیونکہ جو پلیئرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا رول پلے کر رہا ہے، لیکن اگر کل ناکام ہو گئے تو پھر ہمارے لیے دنیا کو وہ باور کرانا بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی افغان طالبان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا ان پہ کوئی اثر ہمارا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس وقت معاملہ ایک امریکہ اور طالبان کے مابین ہیں، اور دوسرا پھر طالبان اور افغان حکومت کے مابین ہے۔ میں آپ کو شاید یہ آپ کو عجیب لگے، حیرت انگیز لگے، مجھے امریکہ اور طالبان کا معاملہ اتنا پیچیدہ نظر نہیں آتا، اس کا حل آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ پیچیدگی ہے وہ افغان حکومت اور طالبان کا آپس میں پیچ اپ اور کسی فیوچر سیٹ اپ پہ رضامندی ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ افغان حکومت کا ڈیلیگیشن، ایک تو اس میں افغانستان کے اندر کا آپ اس سے کہ اندازہ لگائیں کہ 3 فورم ہے اس وقت، ایک تو ان کا ہائی پیس کونسل ہے جو کہ غیر حکومتی فورم ہے، دوسرا ایک مشاورتی کونسل بنایا ہے اشرف غنی نے جس میں گلبدین حکمتیار ہے، استاد سیاف ہے، رشید دوستم ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی لیڈر ہیں ان سب کو جمع کیا ہوا ہے، اور تیسرا ایک اس نے حکومتی مذاکراتی ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ مذاکراتی ٹیم وہاں گئی ہوئی ہے، لیکن طالبان ابھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کل جب بعض میڈیا میں یہ خبر آئی کہ بھئی افغان حکومت کی ٹیم بھی شریک ہے، تو ذبیح اللہ مجاہد نے رات کو اس کی تردید کر دی کہ نہیں، ہم ابھی تک افغان حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے۔ امریکیوں کے ساتھ ایک تو ان کے انخلا کا معاملہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت ٹرمپ جتنی جلدی میں نظر آتے ہیں تو وہ شیڈول دے دیں گے نکلنے کا، دوسرا وہ بیسز رکھنا چاہیں گے تو بیسز پہ شاید طالبان آمادگی بھی ظاہر کر دے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ طالبان کا جس طریقے سے دوبارہ اپنی انٹری چاہتے ہیں تو وہ اشرف غنی کے لیے، حامد کرزئی کے لیے یا کابل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں ان کو اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کیسے کیا جائے اور طالبان کو پولیٹیکل سیٹ اپ میں شمولیت پہ کیسے آمادہ کیا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شامی صاحب۔ میرا خیال ہے آپ سن رہے تھے سلیم صافی صاحب کو، بیچ میں آپ کی ٹیلی فون لائن بھی ڈراپ ہوئی ہے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا، آپ کے تبصرے کا بھی۔ شامی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ کوئی امید تو لگ پڑی، لیکن وہ جو انہوں نے تنبیہ کی ہے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سرکار کو، کہ وہ اس معاملے کو لے کر کے زیادہ اس طرح سے بیانات نہ دیں جو کل کو گلے پڑ جائیں۔ دیکھیں یہ تو اپنی جگہ ایک پہلو ہے، لیکن یہ جو طویل جنگ ہے اس میں طالبان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ پہلے تو ان کی حکومت گئی ہے، اور اب مسلسل جو ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خود افغان ہیں جی، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی افغان ہیں، جو طالبان کے ساتھ ہیں وہ بھی افغان ہیں۔ اور اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں ایک کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تہ تہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہزاروں لوگ جو ہیں ان کا خون بہایا جاتا ہے، تو پھر تو یہ صورتحال ایسی ہے جسے آسانی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو طالبان کے مفاد میں بھی ہے، افغان حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ بہت ہو چکی، 17 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی راستہ نکالیں، اور ان کے ذاتی مفاد میں بھی کہ راستہ نکالیں۔ اور ابھی پاکستان کا کہنا تو یہ ہے کہ کیونکہ افغانستان کا کم و بیش نصف حصہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، جی، اس لیے طالبان کو اب پاکستانی سرزمین پہ رہنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہ گئی، نہ یہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ تو ظاہر ہے پاکستان کا ان کے ساتھ ہے، اور تعلق کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے ان سے۔ تو یہ میز تو سج گئی ہے، اب فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں، اور ماضی کے جو غلطیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالیں، اور ایک دوسرے کے لیے عام معافی کا اعلان کریں۔ افغان حکومت طالبان کے لیے، طالبان افغان حکومت کے لیے، تبھی تعمیر نو ہو سکے گی اور افغانستان جو ہے وہ اپنے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب، میں ایک بریک لے رہا ہوں یہاں پروگرام میں، ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیگر موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب احتساب عدالت کا ذکر کر لیتے ہیں. ہم نے جو فلیگ شپ الجزیرہ ریفرنسز ہیں ان کی کوئی اپڈیٹ شامل نہیں کی حالیہ پروگرامز میں, تو چونکہ معاملہ اب حتمی دلائل کی جانب جا رہا ہے, 24 دسمبر تک امکان ہے کہ جج صاحب فیصلہ بھی دے دیں گے ان دونوں ریفرنسز میں. آج جو نئے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے اپنے حتمی دلائل دیے ہیں, کل جواب الجواب ہوگا. تو میں چاہتا ہوں عامر سعید عباسی صاحب چونکہ کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں, اس ریفرنس کو کور کرتے ہیں, ان سے ذرا ڈیٹیل جان لے کہ اب تک کیا ہوا ہے. عامر سعید عباسی صاحب, آج نائب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں حتمی, اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے ان ریفرنسز میں؟ کیا دیکھا, کیا سنا آپ نے احتساب کورٹ میں؟ احتساب عدالت میں دونوں ریفرنسز نواز شریف صاحب کے خلاف جو پینڈنگ ہیں ان میں العزیزیہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اس میں آخری صرف فائنل آرگومنٹس کے بعد اب اس میں سوال جواب کا سلسلہ جو فاضل جج نے ریمارک دیے تھے کہ صرف کچھ سوالات ہیں میرے, ان کے جوابات میں نے دونوں فریقین سے لینے ہیں, اس کے لیے مزید 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا. تو لہٰذا العزیزیہ تو مکمل ہو چکا ہے, اس میں مکمل ٹرائل ہو چکا ہے اور تمام کارروائی اس میں مکمل ہو چکی ہے. گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں, نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ ہو چکی ہے, نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس پر حتمی بحث ہو چکی ہے, فائنل آرگومنٹ بھی ہو چکے ہیں. دوسرا ریفرنس فلیگ شپ ریفرنس تھا اور فلیگ شپ ریفرنس میں بھی تمام تر کارروائی مکمل ہو چکی ہے. نیب کے دلائل باقی رہ چکے تھے. نیب نے آج اپنے جب دلائل مکمل کیے تو خواجہ حارث نے کہا کہ وہ حسن نواز کی جو کمپنیاں ہیں آف شور کمپنیاں, اس سے متعلق انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس حاصل کیے ہیں برطانیہ سے, لیکن وہ اٹیسٹڈ نہیں تھے, لہٰذا اب وہ اٹیسٹڈ کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کل تک وہ ہر صورت حاصل کر لیں گے وہ ڈاکومنٹس اور اس کے بعد وہ عدالت میں جمع کروائیں گے اور ساتھ میں اپنے جو نیب کے دلائل تھے اس کے جواب الجواب دیں گے. لہٰذا کل قوی امکان ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا دونوں ریفرنسز میں, کیونکہ دونوں ریفرنسز میں تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے. صرف فلیگ شپ ریفرنس میں خواجہ حارث کے جواب الجواب باقی ہیں, وہ 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں اس میں, اور جو سوال جواب ہیں العزیزیہ میں وہ بھی کل مکمل ہونے کا امکان ہے. فاضل جج نے ریمارکس دیے تھے کہ 1 بجے تک کا وقت ہے, آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے, جو بھی بحث کرنی ہے, جو بھی جواب الجواب دینا ہے اور جو بھی ڈاکومنٹس دینے ہیں, کل 1 بجے تک آپ ہر صورت دے دیں. اس کے بعد میں نے فیصلہ محفوظ کر کے فیصلہ تحریر کرنا ہے. لہٰذا 24 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے. 24 دسمبر سے پہلے فاضل جج جو احتساب عدالت کے ہیں محمد ارشد ملک, انہوں نے یہ فیصلے سنانے ہیں. لہٰذا کل اگر یہ فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں دونوں ریفرنسز کے, العزیزیہ اور فلیگ شپ, تو اس کے بعد مزید 3 سے 4 دنوں میں یہ فیصلے سنائے جانے کا امکان ہے. فاضل جج نے آج واضح طور پر کہا کہ کل 1 بجے تک کا وقت ہے نیب کے پاس بھی اور خواجہ حارث کے پاس بھی. عامر یہ بتائیں کہ جو جج صاحب کے جو حالیہ ریمارکس تھے انہی سماعتوں کے دوران جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کوٹ کیا اور نواز شریف صاحب کے بارے میں ریمارکس دیے تھے, اس تناظر میں جو نواز شریف صاحب کے وکل ہیں انہوں نے کیا کوئی احتجاج نہیں کیا یا اس کے اوپر کوئی قانونی بحث نہیں کی کہ آپ تو یہ ریمارکس دے رہے ہیں, اس روشنی میں تو پھر آپ فیصلہ جو ہوگا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے پہلے سے؟ جامی صاحب, دونوں فریقین کے لیے جو ریمارکس تھے فاضل جج کے وہ بڑے سخت تھے, لہٰذا کسی بھی ان کے ریمارکس سے کسی فیصلے کو اخذ کرنا انتہائی مشکل ہوگا. بہت سے ریمارکس میں انہوں نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نیب سے بھی انہوں نے ایسے سوالات کیے جس سے نیب کا کیس بڑی حد تک کمزور ہوا. بہت سے سوالات انہوں نے خواجہ حارث سے ایسے کیے جس سے جو ان کا دفاع تھا وہ کمزور ہوا. لہٰذا وہ بہت بیلنسڈ طریقے سے چلتے ہیں. بعض اوقات وہ نیب کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا تو یہ کیس میں اس میں جھول ہے, اس میں ایویڈنس کنیکٹ نہیں ہو رہی. بعض اوقات انہوں نے خواجہ حارث کو کہا کہ اگر آپ کے موکل کو جو صادق اور امین قرار نہیں دیا گیا تو میں آپ کی تمام باتوں پر کیسے یقین کر لوں اور کیسے اس کو صداقت اور امانت پر یقین کر لوں. لہٰذا دونوں فریقین کے لیے ریمارکس دیے محمد ارشد ملک صاحب نے. لیکن بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب. شامی صاحب, اب 24 تاریخ کو تو یہ فیصلہ آ رہا ہے, وہ عامر سعید عباسی تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب رات کو کامران خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ زرداری صاحب کے کیسز کا بھی ذکر کیا, ان کی بہن کے کیسز کا, بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ جو مراد علی شاہ صاحب ان کا ذکر کیا. تو وہاں بھی جو JIT منی لانڈرنگ کیس میں بنی ہے, سپریم کورٹ نے جو بنائی تھی, وہ پیر کو, جو ابھی پیر آ رہا ہے, اس کو اپنی حتمی رپورٹ جمع کرانے جا رہی ہے. تو 24 دسمبر اور پھر پیر کو یہ JIT رپورٹ اور پھر یہ اطلاعات کہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہیں. ایک ٹی وی چینل کی کچھ دیر پہلے خبر تھی کہ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے, جنوری میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو خاصا سیاسی میدان گرم ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان اگر ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے وہ ہونا ہی چاہیے تھا, اس کے بغیر چارہ کیا تھا. بہت سا پانی
पुलों के नीचे से बह चुका है। अब देखिए क्या होता है मुस्तकबिल में, जो भी होगा, जो कानूनी मामलात हैं वो तो कानून के हवाले से देखे जाएंगे, अदालतों में देखे जाएंगे, क्या कार्रवाई होती है, फिर क्या नतीजा निकलता है। सियासत का अपना रंग है, इन राब्तों का अब कोई फ़ायदा है अब बिलखुसूस इन हालात में, जबकि आप खुद कह चुके हैं पानी पुलों से बह चुका? नहीं, ज़ाहिर है कि फ़ायदा तो हर वक्त हो सकता है। कोई सियासत जो है ना, ये वन डे मैच नहीं है, ये तो एक मुसलसल अमल है और इसमें नशेब व फराज आते हैं, लोग जेलों में जाते हैं, फिर रहा होते हैं। खुद जरदारी साहब जो हैं जेल से निकलकर गुलाम इसहाक खान साहब के वज़ीर बन गए थे, फिर जेल से निकले और फिर बैरून मुल्क चले गए। तो ये जो है इस सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती और हम ये नहीं कह सकते कि आज का जो दिन है बस वहाँ उस दिन जो कुछ हुआ है उसके बाद कुछ नहीं होगा। शाह साहब, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। नवाज शरीफ साहब ने आज इज़हार अफसोस किया है, माजरत की है। कल जो कैमरामैन के साथ वाक़या पेश आया है उस पर उन्होंने बरमला इज़हार अफसोस भी किया और माजरत भी की। तो जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो तो रिमांड पर चले गए और आज अदालत में पेश भी किया गया था। इंक्वायरी हो रही है, तहकीकात जारी हैं, ये मामला तो अपनी जगह। लेकिन शेख रशीद साहब आज ये फरमा रहे थे, सीनियर वज़ीर हैं रेलवे के, वो ये कहते हैं कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा और ये मरियम नवाज के लिए एनआरओ ढूंढा जा रहा है। कोई रेलवे के कोई जूनियर वज़ीर भी हैं जो आपने कहा रेलवे के सीनियर वजीर हैं? नहीं, मैंने कहा कि मैंने उनकी शख्सियत को, उनकी वजारत को, उसके कद काट के एतबार से कहा कि काबीना में, यूं कह लें काबीना में एक सीनियर उनका मुकाम है, करीब हैं इमरान खान साहब। चलिए, उनका एक अपना लहजा है, अपनी गुफ्तगू है, उससे महसूस होते रहें आप। ठीक है, ठीक है, चलें फिलहाल महसूस ही होते हैं। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप खैरियत से लाहौर हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहत याबी दे। नाज़रीन, प्रोग्राम बहुत यहाँ ख़त्म होता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।